वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, सहाफ़त में भी, पाकिस्तानी सहाफ़त में ख़ास तौर पे बहुत जल्द हम मौज़ूआत जो हैं जिन पे हम प्रोग्राम करते हैं, जिन पे हेडलाइंस बनती हैं, उनको भूल जाते हैं क्योंकि नए मौज़ूआत आ जाते हैं। पिछला हफ़्ता बलूचिस्तान पे बहुत बात हुई, ज़िक्र हुआ, वाक़या ही ऐसा था, सानिया ही ऐसा था। मगर ये हफ़्ता शुरू हुआ तो लगा कि जैसे पाकिस्तान में अमूमन होता है, नई कहानियाँ आ गई, नई हेडलाइंस बन गई और बलूचिस्तान शायद हम सबको भूल गया। मगर आज फिर ऐसा एक वाक़या हुआ है जिसकी वजह से हम जैसे लोगों को भी ये याद रखना पड़ा है कि बलूचिस्तान का मसला अभी हल नहीं हुआ है। जो सानिया पिछले दिनों में हुआ, उसके बाद जो गुफ्तगू हुई, उसको हमने आगे कहाँ लेके जाना है, ये बात अभी हम भूल नहीं सकते हैं। वाक़या जो हुआ है वो कि एक सीनियर सियासतदान और जो BNP जमात के सरबराह हैं सरदार अख्तर मेंगल साहब, जो 2022 में ये PDM की हुकूमत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के इत्तेहादी भी रहे हैं, अब उन्होंने आज इस्तीफ़ा दे दिया नेशनल असम्बली से। वो उनकी कुछ नाराज़गियाँ थीं या ख़दशात थे, ये तो तभी ज़ाहिर हो गया था जब ये जो सानिया पिछले दिनों में हुआ। उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब क्वेटा गए और वहाँ उन्होंने दौरे के दौरान वहाँ के सियासतदानों से मुलाकात करने की कोशिश की तो अख्तर मेंगल साहब ने इनकार कर दिया मिलने से। जो खबरें सामने आई, मीडिया रिपोर्ट सामने आई, उनमें अख्तर मेंगल साहब ने ये कहा कि वो तो स्टेक होल्डर ही नहीं है, वो मुलाकात करके क्या करेंगे। और फिर उनकी जमात की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई कि ना तो मौजूदा हुकूमत ना पिछली हुकूमत, इन्होंने किसी भी इजलास में बलूचिस्तान का कोई मसला हल करने की कोशिश ही नहीं की, ना तजावीज़ पे गौर किया है, तो इनसे मिलकर क्या करना। और आज अख्तर मेंगल साहब जो है उन्होंने फाइनली नेशनल असम्बली से की जो उनकी मेंबरशिप है वहाँ से इस्तीफ़ा भी दे दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कहा मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका, बलूचिस्तान के हालात देखकर फ़ैसला करके आया था। मैं रियासत, सदर और वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का ऐलान करता हूँ, पूरे निज़ाम पर अदम एतमाद का ऐलान करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान के मामले पर लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है और इसी की वजह से उन्होंने ये फ़ैसला किया। उन्होंने कहा ऐसी सियासत से तो बेहतर है कि मैं पकौड़े की दुकान जो है वो खोल लूँ। याद रहे कि अख्तर मेंगल साहब जो है वो NA 256 खुजदार से इलेक्शन जीत के असम्बली के मेंबर बने थे। जब वो ये गुफ्तगू कर रहे थे तो उनके साथ बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक और सीनियर सियासतदान भी साथ खड़े हुए थे। PK मैप के जो सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, वो भी वहाँ मौजूद थे और ऑब्वियसली उनका भी आजकल कलीदी किरदार है, वो भी इसी सियासत पे तनकीद भी करते हैं, मगर साथ साथ वो जो एक अपोजिशन जमातों की अलायंस बनी है उसके सरबराह भी हैं। इन्हीं दिनों में पिछले जो सेशन हुआ नेशनल असम्बली का गुज़िश्ता रोज़, वहाँ ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत तनकीद भी की जो महमूद खान अचकज़ई साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। उन्होंने ये कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट से क्या गुफ्तगू करने को तैयार हैं, बात करने को तैयार है, क्योंकि ऑब्वियसली PTI जिन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब को ये ज़िम्मेदारी दी है कि वो बाकी पॉलिटिकल पार्टी से, प्लेयर्स से गुफ्तगू करें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये कहती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। महमूद खान अचकज़ई ने साहब ने इसका जवाब भी दिया और ये उन्होंने कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट से न सिर्फ बात करेंगे बल्कि उनको बताएंगे कि आप हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हमारी फ़ौज हमारा इदारा है, बराए मेहरबानी हमारे साथ भी मेहरबानी करें, अब बहुत हो गया। इन सब मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद राना एहसान अफजल खान साहब स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वज़ीर आज़म साहब के कोऑर्डिनेटर हैं और हमें ज्वाइन किया है सेनेटर सनाउल्लाह बलोच साहब ने, रहनुमाए BNP मेंगल। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। सर, अगर आप इजाज़त दें तो सेनेटर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। सेनेटर साहब, ये बताइएगा कि मेंगल साहब ने ये जो इस्तीफ़ा दिया है, ये कोई वाक़े के फ़ौरन बाद एकदम उन्होंने फ़ैसला किया है, या हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी दिनों से वो सोच रहे थे और जो पिछले दिनों में वाक़यात हुए बलूचिस्तान से वो दे वर लाइक द लास्ट नेल इन द कॉफिन जिसको कहते हैं?
جی بالکل، بس وہ آپ کی آخری بات کی the last nail in the coffin والی بات ہے. اصل میں بلوچستان کے معاملات کافی عرصے سے بہت ہی گمبھیر ہیں. یہ گزشتہ تقریباً جب عمران خان صاحب کے ساتھ ہم تھے، ہم نے 6 نکات پیش کیے اور فردر ان کو ایلیبوریٹ کیا کہ یہ چیلنجز ہیں، یہ اگر ایڈریس نہیں ہوتے ہیں تو ایک اسٹارم آنے والا ہے. ایک بہت بڑا جو ہے بلوچستان کے اندر جو انریسٹ ہے وہ آئے گا، کیونکہ ہم بلوچستان کی نبض پہ ہمارا ہاتھ ہے. ہم جدھر جاتے ہیں ہم اپنے نوجوانوں کی ناراضگی، اپنے ماؤں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی، چاہے کسی بھی طریقے سے متاثر ہے. کسی کے بیٹے کی مسئولہ لاش آیا ہے، کسی کے بچے لاپتہ ہیں، کہیں پہ پانی نہیں، کہیں پہ بجلی نہیں، کہیں فورسز ہیں، کہیں چیک پوسٹ. دیر آر thousands of types of different challenges جو accumulate ہو کے وہ political grievances بھی بن جاتے ہیں بعد میں، کہ جس کو محکومیت کا جو نشانات ہیں ہر جگہ پہ ہم نے ان کو بتانے کی کوشش کی. Let's sit together and address these challenges. پھر انفارچونیٹلی عمران خان صاحب کی بھی حکومت، جتنی امپاورڈ حکومت تو پاکستان میں کبھی بھی نہیں رہی ہے، وہ اتنے امپاورڈ نہیں تھے تو وہ کہیں اور دیکھتے تھے کہ مسائل کے حل کے لیے وہاں سے نہیں ہوئے. ان کی حکومت ختم ہو گئی. جب شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہم نے الائنس بنایا تو دا مین آبجیکٹو واز، ہم نے کوئی وزارتیں اتنی بڑی نہیں لی، نہ کوئی اتنا بڑا ان میں شیئر لیا. ہم نے ان کو کہا کہ یہ نکات ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا میرے خیال میں شہباز شریف صاحب حلف لینے کے بعد دوسرے دن کوئٹہ آئے، سردار اختر مینگل صاحب ان کے ساتھ تھے. They had a meeting in کوئٹہ. یہ نہیں ہے کہ اختر مینگل صاحب کوئی جمہوری انسان نہیں ہے، آدمی نہیں ہے، وہ جمہوریت پہ، مذاکرات پہ، اسی چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں جو ابھی کچھ دن پہلے ایپیکس میٹنگ ہوئی تھی، اسی میں کورٹ کمانڈر صاحبان بھی تھے، اس میں جو ہے چیف منسٹر بھی تھا، اس میں جو ہے پرائم منسٹر بھی تھا، سارے اسٹیک ہولڈرز تھے کہ ہاؤ ٹو ریزالو دس کرائسس. یہ جو گریجولی بڑھ رہا ہے پرٹیکولرلی مسنگ پرسنس کی شکل میں، روز لوگ آ رہے ہیں ان کے بچوں کی لاپتہ ہونے کی، یہ جو ہیومن رائٹس کرائسس ہے، یہ گریجولی جو ہے یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں تبدیل ہو گیا ہے. اور بلوچستان کے لوگ وہ اب پاکستان، اس کے اداروں پہ اعتماد اپنا ختم کر رہے ہیں. تو دیکھو ایک پولیٹیکل آدمی یہی کر سکتا ہے. اینڈ انفارچونیٹلی جب شہباز شریف صاحب گئے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو بھی کسی اور سے شاید ان معاملات کے بارے میں شاید منظوری لینی تھی، وہ بھی نہیں لے سکے. گریجولی جب چیزیں بڑی، جب آخر میں شہباز شریف صاحب کی حکومت کے آخری جو اشرا ہے 2-3 مہینے رہ گئے تھے، آپ کو پتہ ہے اختر مینگل صاحب کے علاقے میں بھی بہت ان کے خلاف بہت بڑے محاذ کھول دیے گئے. پھر جب الیکشن ہوا تو ہمیں جب اندازہ ہو گیا کہ الیکشن میں تو یہ باقاعدہ پہلے سے سلیکشن ہوا ہے. یہ تو جب آروز کو انہوں نے اپوائنٹ کیا، جب جوڈیشری سے لے کے سول انتظامیہ کو دے دیا، باقی پاکستان کا تو ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا. کیونکہ بلوچستان میں ہمارا ایکسپیرینس ہے آفٹر 1970 بلوچستان کو جو ہے اس کے سارے الیکٹرول پروسیس کو، ایڈمنسٹریٹو پروسیس کو، سیکیورٹی ایسپیکٹ کو ہماری جو ہے وہ مقتدرہ دیکھتی ہے، اس کو پاکستان کی سول اسٹیبلشمنٹ یا سول لوگ نہیں دیکھتے. ہمیں تو یہ پتہ چل گیا کہ جی یہ تو سلیکشن والا، اور پھر سلیکشن کے ذریعے سے جو اسمبلی آئیں تو انہوں نے جو ہے لوگوں پہ یہ ثابت کر دیا کہ محکومیت کی جو ہے وہ انتہا ہے، کہ جہاں پر آپ کو جو حق رائے دہی کا کہ وہ بھی اب آپ کو نہیں دیا جاتا. تو اختر مینگل صاحب واز ڈس اپوائنٹڈ، دی انٹائر پارٹی واز ڈس اپوائنٹڈ. بلوچستان کے اندر جتنی انٹیلیجنشیا ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، ایجوکیٹڈ یوتھ ہے، ان سب کو میرے خیال میں یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ تو آپ تو پہلے تو ہم سے ہمارا تیل بھی لے گئے، گیس بھی لے گئے، سائل بھی لے گئے، زمین بھی لے گئے، وسائل بھی لے گئے. اب حق رائے دہی بھی جو ہماری رہتی تھی کہ ہم اسمبلی میں جا کے اپنی مرضی کے 2 لوگ بیچ کے اپنا دل جو ہے وہ تھوڑا سا رونا دھونا کرتے تھے، وہ راستہ بھی بند کر دیا. what is left for us؟ تو جو بلوچستان کیونکہ it's a very sensible and sensitive problem. جی صحیح سر، اگر آپ اجازت دیں تو یہاں رانا صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کریں. رانا صاحب، بات سنی آپ نے سینیٹر صاحب کی. سر، حکومت نے کتنا سنجیدگی سے لیا ہے یہ سارا معاملہ؟ ایٹ لیسٹ جب سے آپ کی حکومت بنی ہے 6 مہینے ہو گئے ہیں، اب آپ کے یہ تحادی بلوچستان چلا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں ایک تو صوبائی حکومت وہاں ہے، اور وہ تو کہہ رہے ہیں نا سر سلیکٹڈ ہے ساری. نہیں دیکھیں، اب کیا مینگل صاحب بھی سلیکٹ ہو کے آئے تھے؟ آخر وہ بھی تو الیکشن جیتے ہیں نا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ایک جنرلائزڈ یہ بات کر لیں کہ جی ساری سلیکٹڈ ہیں. وہ بھی سلیکٹ ہو کے آئے تھے، نہیں وہ ووٹ لے کے آئے تھے نا، اسی طرح باقی لوگ بھی ووٹ لے کے آئے تھے. یہ تو طے ہوگا کورٹس کے اندر کہ کہاں دھاندلی ہوئی کہاں نہیں ہوئی. بہرحال دیکھیں، یعنی یہ آپ کے خیال میں اٹس ناٹ مچ آف این، یہ کوئی شکایت نہیں ہو سکتی ہے کی طرف سے؟ اگر کوئی ایسی شکایت ہے تو وہ عدالتوں میں ڈیسائیڈ ہوگی نا، جب وہ چیزیں ثابت ہوں گی. اور اس سے پہلے تو آپ کی ایک موقف ہے کہ آپ بلڈ اپ کریں جی یہ جعلی حکومت ہے. تو 2018 میں وہ جعلی حکومت تھی، اس سے پہلے 13 کے اوپر الزام لگتے تھے. تو یہ الزامات تو ہمیشہ لگتے رہے، لیکن یہ کورٹ میں ثابت ہونے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی کسی صوبے کی گیس یا کوئی چیز نہیں لے کے جا رہے. جو صوبوں کا حق ہے
آئین اور قانون کے مطابق وہ صوبوں کو ملتا ہے، اور وفاق جو ہے NFC ایوارڈ کے بعد آبادی کے تناسب سے جو ہے جو شیئر ہے وہ صوبوں کو دیا جاتا ہے، اور جو زیادہ تر اختیارات ہیں وہ ڈیوالو ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو انہوں نے جتنی باتیں کی، میں ان سے متفق ہوں کہ آپ مسنگ پرسنز کا ایشو ہے وہ سالو ہونا چاہیے ہے، وہاں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہونی چاہیے ہے، گراس روٹ لیول پہ سوشل کوہیژن کے پروگرامز ہونے چاہیے، وہ سب کچھ وہ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا کہ جب وہاں BLF یا BLA جو ہے وہ پنجابیوں کے کارڈ دیکھ کے ID کارڈ دیکھ کے ان کو مارتی ہے، تو یہ وہاں کی سول سوسائٹی یہ نہیں چاہتی، وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ نہیں چاہتے۔ تو یہ تو ٹیررسٹ انسیڈنٹ تھا، اور اس کے اندر ان سے بالکل اسی طرح نپٹا جائے گا جس طرح ٹیررسٹ کے ساتھ نپٹا جاتا ہے۔ باقی جو یہ ضرور ایشو ہے کہ ہمارا جو نیشنل ایکشن پلان ہے یا عزم استحکام ہے، اس کے اندر جو ہم نے اپ لفٹ کرنی ہے معیشت کی، وہ ذمہ داری صوبے کی اولین ذمہ داری ہے۔ لیکن اب یہ دیکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے ایک پہلے تو کمیٹی بنائی جس میں ایک کس طریقے سے آپ جو ہے نیشنل کوہیژن آپ ادھر پیدا کریں گے، کس طریقے سے آپ مینگل صاحب سے بات کریں گے؟ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ بیفور آئی گو ٹو نہیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ مینگل صاحب جو ہے وہ ہی ہیز فلڈ آف ایکسپیرینس، وہ چیف منسٹر رہ چکے ہیں بلوچستان کے، اور وہ آواز ہے بلوچستان کے، بالکل ان سے انگیج کرنا چاہیے، اور میرا نہیں خیال کہ استعفیٰ دینا جو ہے وہ ایک اچھا کورس آف ایکشن ہے۔ ہم نے اس اسمبلی کو جو بھی اس کی ویکنیسز ہیں ہم نے اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بالکل مینگل صاحب کو اپروچ بھی کرنا چاہیے، بٹ ابھی کوئی آپ نے بات نہیں سنی، کوئی پالیسی؟ دیکھیں ابھی فوری طور پہ تو میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مینگل صاحب جو ہے وہ ایک اپنا آواز جو ایک پازیٹیو آواز ہے بلوچستان کے لیے اسمبلی میں لے کے آتے ہیں، اور ان کی ضرورت ہے اسمبلی کے اندر۔ سر سینیٹر صاحب آپ نے سنی رانا صاحب کی بات، وہ obviously مسنگ جو پیپل کا ایشو ہے اس کو تو انہوں نے اکنالج کیا، بٹ انہوں نے کافی معیشت کے حوالے سے گفتگو کی۔ کیا یہ بھی ایک اہم ایشو ہے جو ناراض لوگ ہیں، یا مینگل صاحب کی بھی جو ناراضگی ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو معیشت کے حوالے سے یا ڈیولپمنٹ کا ایشو ہے یہ اب اتنا اہم ہے جتنا رانا صاحب نے ذکر کیا کہ اس کو ایڈریس کریں گے نیشنل ایکشن پلان کے تھرو؟ عزم استحکام کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ میرا رانا صاحب میرے بھائی ہیں، میں پہلی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے انسیڈنٹس کا ذکر کیا جہاں پر بے گناہ لوگوں کا قتل عام ہوتا ہے، ہم نے ان کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور ہم ملک میں کسی کو بھی، کسی ادارے کو، نہ کسی فرد کو، نہ کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو یا ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو، چاہے اس کا کوئی بھی پولیٹیکل آبجیکٹو ہے، اس کی ہم کوئی بھی اس کی نہ حمایت کرتا ہے، نہ کوئی اس کا ان چیزوں کو جو ہے سپورٹ کرتا ہے، نہ ان کو لیجیٹمائز کرتا ہے۔ لیٹ بی ون تھنگ کہ جو بلوچستان کے اندر وہ بڑا ہم کلیئر کر لیں، جس طرح رانا صاحب نے کچھ کہا کہ یہ جو، کیونکہ اکثر آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا کہ جو میرے خیال میں آپ کے انٹرو میں آپ نے کسی کا انٹرویو لیا جو سب کا نگران وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بنے، وہ اس نریٹو کو بلڈ کرواتے ہیں کہ جی بلوچستان کے لوگوں کی یہ جو جتنی موومنٹ ہے، پولیٹیکل موومنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، میں وائلنٹ موومنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے کوئی اکنامک جو ہے بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس کا فائنینشیل نہیں ہے۔ ابھی ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جو بلوچستان کا ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ ہے، خسارہ ہے، تجارتی جو ترقیاتی خسارہ ہے، تعلیم کی مد میں، توانائی کی شعبے میں، صحت کے شعبے میں، انفراسٹرکچر کے شعبے میں، اور باقی جو ہے امپلائمنٹ کے شعبے میں، انڈسٹریلائزیشن کے شعبے میں، ایگریکلچر کے شعبے میں، آپ اس کا کبھی، کیونکہ پاکستان کے اندر یہ والی چیزیں یہ ہے ہی نہیں۔ UNDP نے 2020 میں ایک رپورٹ، اپنی نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ جو شائع کی، آپ اس کو ذرا ایک دفعہ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو بلوچستان کا لینڈسکیپ نظر آئے گا کہ آپ نے اس کو کس طرح ڈیلیبریٹلی بیکورڈ رکھا ہے۔ اس بیکورڈ سوسائٹی میں کون لوگ پیدا ہوں گے؟ یہ جو ٹیررزم ہے یا وائلنس ہے یا تشدد ہے ہمارے معاشرے میں، یہ آؤٹ کم ہے آپ کی پولیٹیکل اپریشن کا، آپ کی ڈیلیبریٹ انڈر ڈیولپمنٹ کا، آپ کی اس اپروچ کا جس میں آپ بلوچستان کے لوگوں کو تیسرے درجے کا شہری سمجھتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو ریسنٹلی دوں، 2023 میں اگست میں، ابھی آپ گوگل کریں، کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوا جس میں 2 منتخب وزیر اعلیٰ بھی نہیں تھے۔ پاکستان کی آبادی طے ہونی تھی کہ کتنی ہے، ہر جگہ کی آبادی جو ہے اسی حساب سے تسلیم کر دی گئی۔ بلوچستان کی آبادی صرف اس کی 9 سیٹیں قومی اسمبلی میں بڑھنی تھی، 150 ارب روپے مزید NFC سے شاید بلوچستان کو مل جانا تھا۔
70 लाख की आबादी बलूचिस्तान की बैक जुम्बिश कलम। 2 स्टैटिस्टिक्स जो हमारा डिवीजन है, सेंसस कमीशन है, उसने जो अपनी वेबसाइट पे रिपोर्ट जमा की, उसमें बलूचिस्तान की आबादी 2 करोड़ 40 लाख है। एक सीसीआई में बैठ के 70 लाख आदमी यहाँ से 70 लाख कम करके ये सीसीआई का फैसला था। इस फैसले का इफेक्ट क्या है? बलूचिस्तान के लोग कोई पढ़े लिखे नहीं है क्या, जाहिल हैं? इसका इफेक्ट ये हुआ हमारी 9 कौमी असम्बली की सीटें गई। इसका दूसरा इफेक्ट ये हुआ कि एनएफसी अवार्ड क्योंकि पॉपुलेशन बेस्ड है हमारे यहाँ, इससे 150-200 रुपए हमारे वो गए। अब मैं आता हूँ तीसरा, जो उन्होंने कहा कि हम जब जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत या कोई अज़्म काम के तहत, सेनेटर साहब माफ करिएगा, ब्रेक लेनी है या अगर आप इजाजत दें तो ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद आप अपना मुकम्मल कर लीजिएगा। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं सेनेटर सनाउल्लाह बलोच साहब से और राना एहसान अफजल खान साहब से। जी सेनेटर साहब, आप मुकम्मल कर लें सर जल्दी से, फिर मैं राना साहब की तरफ जाती हूँ। तो मैं यही बात कर रहा था, जिस तरह राना साहब ने कहा कि आप अगर बलूचिस्तान के डेवलपमेंट लैंडस्केप को देखें, इट्स बहुत ही भयानक सूरत हाल है। और जब ऐसी भयानक सूरत हाल में आपको इतनी फ्रस्ट्रेशन जब होती है, लोग इतने डिप्राइव्ड होते हैं, ऐसी डिप्राइव्ड सोसाइटी से प्यार मोहब्बत के नगमे और गाने नहीं आते। लोग एक दूसरे को मारते हैं, इस तरह तशद्दुद बढ़ती है, नफरतें बढ़ती हैं। ये निजाम सही सर की नाकामी है, ये किसी का माइंड सेट नहीं है। मैं अभी आखिरी बस खत्म करता हूं, मैं राना साहब को दावत देता हूं, आप तो लिखती रहती हैं इस पे, लेट्स हैव अ ऑडिट। उन्होंने अभी बार बार ये बात हो रही है कि जी सीपैक 1 और सीपैक 2, तो मैंने सीपैक पे कोई 7 के करीब आर्टिकल्स देखे हैं, आप भी उनको देख लें। मैंने उस वक्त जब 2013 में जब इन्होंने स्टार्ट लिया, मैंने कहा लेट्स डेवलप कॉरिडोर ऑफ एजुकेशन, कॉरिडोर ऑफ हेल्थ, कॉरिडोर ऑफ एनर्जी। आप कॉरिडोर जब बनाना चाहते हैं बलूचिस्तान में, आप वेस्टर्न रिम पाकिस्तान में बलूचिस्तान जिसमें फाल करता है और फाटा का इलाका, ये आपके 70% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की जद में आ रहे हैं। आपने सारी जो डेवलपमेंट का ट्रस्ट है आपका सीपैक का, वो ईस्टर्न रिम में है, 12 के करीब पावर प्लांट्स हैं। और तो छोड़ें, सोलर 1000 मेगावाट का सोलर का पावर प्लांट लगना था, वो भी बावलपुर लगा के गए। जबकि बलूचिस्तान में जो एनर्जी है, जो सोलर के हवाले से इनकी अपनी स्टडीज है मेरे पास पड़ी हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि लेट्स हैव अ डिबेट। अगर सीपैक 1 से बलूचिस्तान में आपने कोई इकोनॉमिकल मिरेकल्स किए, इकोनॉमिकल मिरेकल्स 2 को कोई बलोच रोकना चाहता है, हम मलामत हैं। वी आर रेडी टू। सर अब आप इजाजत देना तो मैं यही पॉइंट राना साहब के पास लेके जाती हूँ। राना साहब सुने तो सही कि क्या कह रहे हैं सेनेटर साहब, कि आपने कौन सी डेवलपमेंट की है सीपैक के नीचे? आपने की कोई नहीं है। ये देखें, आप तो कोल प्लांट भी ले गए पंजाब में। नहीं देखें, बात ये है कि गवादर जो है वो सीपैक की जान है और वो बलूचिस्तान में है, वो इंजन है। अगर गवादर नहीं चलेगा तो सीपैक नहीं चलेगा। सीपैक बेमानी है गवादर के बगैर। और उसको देखें, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का गहरी नज़र है और वो उसको पुश कर रहे हैं। बल्कि जल्द एक ऐसी पॉलिसी आ रही है कि जिसमें हम इंश्योर करें कि वहाँ से चीज़ें जो हैं उस पोर्ट को इस्तेमाल किया जाए और वो इस्तेमाल में आए। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर काम हो रहा है। देखें, इस हुकूमत ने अभी 5 माह हुए इस हुकूमत को, हमने 70 अरब का सोलर का पैकेज अभी दिया, जो वफाक और सूबे ने शेयर किया, जो ट्यूबवेल्स के लिए वहाँ दिया गया है। तो देखें, मैंने आपको बताया कि ये कोर इशू है वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहाँ लाइवलीहुड देना। और जब तक हम ये नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से ये जो तो सर आप इसलिए करें क्योंकि ट्यूबवेल के बिल नहीं आप कलेक्ट कर पाते बलूचिस्तान से, वो तो आप अपने फायदे के लिए दे रहे हैं। देखें, बट इट इज़ उनको एम्पावर ही करना है ना, कि आप उनके हाथ में एक चीज़ जाके दे रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट तो वहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन बलूचिस्तान। उसकी अगर वहाँ से फिस्कल स्पेस निकलेगी, तो अगर कोई पैसे बचेंगे तो वो एट द एंड ऑफ द डे सूबों को बेहतर वो उनका शेयर मिल जाएगा। अगर हम फेडरल लेवल पे अच्छा मैनेज करेंगे तो सूबे भी उसका बेनिफिट हासिल करेंगे। लेकिन हमें बिल्कुल इस चीज़ का इदराक है। प्राइम मिनिस्टर लाइवलीहुड ऑफ बलूचिस्तान के ऊपर एक कमेटी जो है वो तश्कील दी थी और उसने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि जब तक देखें, हाँ, एक तो ये सूबाई सब्जेक्ट है, हाँ, जो काफी नहीं सर, अगर आप इजाजत दें सर, ये बताएं कि जो आपके वफाकी वजीर दाखिला है वो कभी कहते हैं कि ऑपरेशन होगा नहीं होगा, कभी जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं वो कहते हैं, कभी वो कहते हैं ऑपरेशन नहीं होगा, कभी वो कहते हैं हम बात करेंगे, कभी वो कहते हैं हम दहशतगर्दों से बात नहीं करेंगे। सर बात करनी है तो किससे करनी है और बात नहीं करनी तो किससे करनी है? ये कुछ आपकी क्लैरिटी है हुकूमत में? देखिए, मेरे ख्याल से तो जो लोग तो दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व हैं
ان سے اگر کیا بات ہو سکتی ہے؟ آئین اور قانون کے دائرے میں بات ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ تو کسی سے بھی دیکھیں، اگر کسی سے بات کرنی کس سے ہے؟ دیکھیں نہیں، میرے خیال سے ایک تو ہمیں جو وہاں کی جو کہہ لیں کہ جو ڈس انفرائزمنٹ ہے، جو لوگ جو محرومیاں ہیں وہ ہم نے دور کرنی ہے، اور اس کے لیے تو عوام سے بات کرنی ہے. جو وہاں کی یوتھ ہے، جو وہاں کے نوجوان ہیں، ان کو ہم نے جو ہے وہ لوپ میں لینا ہے اور وہاں ڈیولپمنٹ کرنی ہے، ان کے ساتھ ہمیں انگیج کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں. ڈاکٹر مہارنگ بلوچ جو بھی وہاں سول سوسائٹی موجود ہے ان کے ساتھ بالکل انگیج کرنے کی ضرورت ہے. سینیٹر صاحب آپ نے سنی رانا صاحب سے بات. سر obviously یہاں آپ اب وفاقی حکومت کو بھی گائیڈ کر سکتے ہیں، ہم جیسوں کو بھی گائیڈ کر سکتے ہیں. کس سے بات کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا، کلیئرٹی نہیں ہے. ایک دن وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں سے بات نہیں کریں گے، دوسرے دن کہتے ہیں ہم بات کرنے کو تیار ہیں. مطلب کہ بات کس سے کرنی ہے اور کس پہ آپریشن کرنا ہے؟ عارفہ صاحبہ دیکھیں، بلوچستان کے لوگ بڑے غریب ہیں، بڑے کم دست ہیں، لیکن کم ذہن نہیں ہے. یہاں شعور کی سطح جو ہے اس کو آپ اگر دیکھیں گے تو کمپیریٹیولی باقی صوبوں سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بٹ پولیٹیکلی دے آر ویل اویئر. تو لہٰذا صوبائی حکومت جو بولتا ہے، لوگ تو ان کی کسی بات کو اگر یہ ان کے منہ سے پھول بھی جڑنا شروع ہو جائیں، ہیرے جواہرات بھی نکلیں، کوئی ان کو لوگ اہمیت نہیں دیتے. لوگوں کو پتا ہے کہ اصلی ڈور کس کے پاس ہیں. بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ اسلام آباد کے ساتھ ہے، وہ مقتدرہ کے ساتھ ہے. بلوچستان ایک ایکسٹینڈڈ گیریجن ہے جس میں ایک پالیسی بنائی گئی ہے کہ 2002 کے بعد کہ اس کو کاؤنٹر ٹیررزم کے اینگل سے ڈیل کرنا ہے. ہم جو پولیٹیکل لوگ 2002 سے ہی اسمبلیوں میں تھے، سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، ابھی پروونشل اسمبلی میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی قرارداد لے آیا. ہم بارہا یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو اس کو کاؤنٹر ٹیررزم کا مسئلہ قرار دے کے پولیٹیکل بینیفٹس لینا چاہتے ہیں، اکنامک بینیفٹس لینا چاہتے ہیں. کانفلکٹ اکانومی کے یہ جو ہیں وہ ہیں بینیفیشریز ہیں. ہم جو ہیں اس کے وکٹم ہیں. ہم وکٹم جو جائے اس میں ہم سارے بلوچستان کے لوگ ہیں، نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، سب اس میں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے اسلام آباد یہ طے کر لے کہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایشو ہے یا یہ پولیٹیکل پرابلم ہے. پولیٹیکل پرابلم کے اندر ٹیررزم کا ایک اسپیکٹ تو ہے، میں نہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. پاکستان بلوچستان پورے پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، وائلنس ہے، کرائسس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ جو کنفیوژن ہے کہ جی ہم کس سے بات کریں، دیکھیں جو لوگ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے وہ آپ سے کبھی بھی بات نہیں کریں گے. بلوچستان کا یوتھ بھی اتنا آپ سے نالا ہے، جس طرح آج سردار اختر مینگل نے جو یہ بات کی ہے. یہ سردار اختر مینگل تنہا آدمی تو نہیں ہے کہ اتنا اس کا دماغ خراب ہے اٹھ کے کہتا ہے کہ میں عدم اعتماد کر رہا ہوں ریاست پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان میں جب ہم جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے آپ سے بات کرنی ہے، ہم ریاست کے ساتھ بات کریں گے، ہم ملک کے ساتھ بڑھیں گے، ہم آئین اور قانون کے تحت آپ کے مسائل حل کریں گے. بلوچستان کا تقریباً 90% نوجوان یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ریاست کو اٹسیلف کچھ انیشیٹیوز لینے ہوں گے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے. اب میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز پہ آتا ہوں. کانفیڈنس بلڈنگ میجرز میں یہ ہے جتنی بھی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، ہاسٹیلٹیز ہو رہی ہیں، ان کا سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز ہونی چاہیے. ریاست کے پاس فورمز ہیں، اس کے پاس فورس بھی ہے، فیور بھی ہے. اگر فورس کرنا چاہتا ہے بلوچستان ول ریمین لائک دس فار ایور. ہمیشہ آپ ادھر سے مریں گے، کچھ ادھر سے مریں گے. فورم استعمال کرنا چاہتے ہیں، فیور دینا چاہتے ہیں. اسلام آباد کے پاس کانسٹیٹیوشن ہے، اسلام آباد کے پاس وہ سارے وسائل ہیں جس میں بلوچستان کا ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ، جو بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہیں، وہ محرومیاں ان کو ایڈریس کر سکتا ہے. الیکشن کے اندر مداخلت کو بند کر لے، سول اور پولیٹیکل انجینئرنگ بلوچستان کے اندر ختم کر دے، پھر یہ سارے مسنگ پرسنز کو ریلیز کرے. اس کے بعد اختر مینگل تو آپ ساتھ بات کر رہا تھا، خیر بخش مری کے بیٹے آپ سے بات کر رہے تھے، اکبر خان بگٹی آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا. ان سب کو دیوار سے لگانے کا وجہ یہ بنی کہ آپ نے اپنی پالیسی شفٹ کی ہے. 2002 کے بعد مجھ جیسے لوگ جو کتابیں پڑھ کے آپ کو سمجھاتے ہیں، ہم سب اس وقت غداروں کی لسٹ میں ہیں یا 4th شیڈیول میں. 3000 لوگ ایک مہینے میں کل پرسوں سے بلوچستان میں 4th شیڈیول اس میں ڈال دیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی وائس کو سین وائس کے ساتھ گپ شپ کرنا، بات کرنا نہیں چاہتے. آپ اس کو ایک مخصوص اینگل سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ اینگل ہم سب کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، صرف بلوچوں کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے بھی مشکلات. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے MQM کے حوالے سے.
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे MQM का। MQM एक अहम इत्तेहादी जमात है, वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ है। इससे पहले भी जो PDM की हुकूमत में थी उसमें भी इत्तेहादी रही। अब एक मुश्किल गालबन सूरत हाल है, क्योंकि एक तरफ जो MQM की शिकायत होती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंध सूबे के हवाले से, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदगी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नंबर्स उनकी वजह से ही पूरे होते हैं। मगर आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सारे ही इत्तेहादी कुछ नाराज़ नज़र आ रहे हैं। एक तरफ तो पंजाब में भी मुज़ाकरात जारी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पावर शेयरिंग के हवाले से, और अब आज MQM के वफ़द की भी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं इस मुलाकात के हवाले से तो उनमें लग रहा है कि MQM ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का अपने इजहार किया है। मुलाकात में मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी और अमीनुल हक साहब शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक MQM पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है सिंध हुकूमत के हवाले से उनका ज़िक्र किया। बिजली की कीमतें जो हैं उनके हवाले से भी बात हुई। ये कहा जा रहा है कि MQM ने भी बार बार वज़ीर आज़म साहब से कहा कि बिजली की कीमतें हैं जो है इनको कम होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो आईनी तरमीम है, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, इनके हवाले से भी MQM ने इश्यूज़ जो हैं वो हाईलाइट किए। इन सब मामलों पे गुफ्तगू करने के लिए आज मौजूद है अमीनुल हक साहब, रहनुमाए MQM। वेलकम टू द शो सर। जी सर, आपकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म साहब से आज, कुछ अहवाल बताएं कि मीटिंग में क्या इश्यूज़ थे जो आप लोगों ने डिस्कस करने थे और क्या डिस्कस हुआ? देखिए आरफा, आज MQM पाकिस्तान का एक बड़ा वफद खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की क़यादत में, जैसे मुस्तफ़ा कमाल भाई, फ़ारूक भाई, मैं और जावेद हंदी भाई भी मौजूद थे, और हुकूमत की तरफ से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब, राना सनाउल्लाह साहब, आज़म तारार साहब, उनकी ब्यूरोक्रेसी की पूरी टीम भी मौजूद थी। हमने और बड़े जिसे कहते हैं कि अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि MQM ने 2-3 चीज़ें उनके सामने रखी है। सबसे पहले MQM ने बात की है, क्योंकि MQM का असूल है कि MQM कभी ज़ाती मफादात की बात नहीं करती, एक वजारत मुशीर की बात नहीं करती, बल्कि MQM ने क्या है कि MQM ने इज्तिमाई बात की है। MQM ने बात की है लोकल गवर्नमेंट में अमेंडमेंट के हवाले से बात की है, और साथ साथ उनको याद दहानी कराई है कि इलेक्शन से पहले भी MQM पाकिस्तान का वफ़द जो है जब लाहौर गया था तो लाहौर में पीपल्स पार्टी PMLN और MQM के साथ एक याददाश्त पे दस्तखत भी हुए थे। हमने उसको याद दहानी कराई कि अब इस बिल को कौमी असम्बली में लाना ज़रूरी है। इसके हवाले से माफ़ करिएगा सर, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। ये बताइएगा कि ये जो आप अमेंडमेंट का जिक्र करते हैं, ये आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाह रहे हैं, आप लोकल गवर्नमेंट का लॉ सिर्फ चाह रहे हैं? बिकॉज ये तो ऑब्वियसली आपकी दिलचस्पी तो सिंध में होगी, तो सिंध तो खुद मुख्तार है, या तो वो खुद कानून बनाएंगे या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी। आरफा, यस, हम चूँकि एक हमारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके अंदर सिंध में रहने वाले तमाम ज़बान के लोग रहते हैं, तो डेफिनेटली हमारी ख्वाहिश है कि पूरे पाकिस्तान लेवल पे ये चीज़ होनी चाहिए। और PMLN ने भी इसको सपोर्ट किया है कि यस, लोकल गवर्नमेंट एक्ट में लोकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने चाहिए। आर्टिकल 140A जिसके अंदर कहते हैं कि फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिव और पोलिटिकल पावर जो है लोकल गवर्नमेंट के मुंतखब नुमाइंदों को होना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते चले आ रहे हैं कि चीज़ें हो नहीं पा रही, इसलिए हमने ये अमेंडमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि मेक श्योर होना चाहिए कि पावर नीचे की तरफ सही मानों में डिवॉल्व हो। जिस तरीके से NFC मैं उस पर आता भी, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। हाँ। कि NFC के जरिए जिस तरह सूबों को पैसे दिए जाते, तो मेक श्योर है कि सूबे के जरिए जो पैसे आए वफाकी की तरफ से वो लोकल गवर्नमेंट को भी दिए जाए। ये चंद चीज़ें मोटी मोटी डाली है, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि नंबर नहीं है। लेकिन क्या बिल तो मौजूद है ना MQM की ख्वाहिश तो मौजूद है। MQM क्या चाहती है? MQM चाहती है कराची में हो, लाड़काना में हो, पेशावर में हो, कोयटा में हो, डेरा इस्माइल खान में हो, उन तमाम जगहों के मेयर और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को पावरफुल होना चाहिए, अवाम की खिदमत करनी चाहिए। और इसके लिए MQM ने क्या फैसला किया? MQM ने फैसला किया कि यस, जो बातें हमने इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाया था, PMLN के साथ मुलाकात की थी, उनके साथ MOU साइन किया, तो हम यकीनन हम आगे चल के पीपल्स पार्टी के पास भी जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे GUI के पास भी जाएंगे, IPP के पास भी जाएंगे, प्लस जैसे कहते हैं कि 14 साल हुसैन की खिदमत में भी हाजिर होंगे, और PTI के पास भी जाएंगे कि यस, इस तरह के मामलात को बेहतर करने के मुल्क के वसीतर मफाद में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को बनाने के लिए सर, अगर आप इजाजत दें
ہاں جی سر وہ پھر میں یہ ضرور پوچھوں گی آپ سے کہ آپ نے کہا کہ یہ ملاقات بہت اچھے خوشگوار ماحول میں ہوئی، تو سر آپ وزیر اعظم صاحب سے وہ چیزیں مانگنے گئے ہیں جو ان کے پاس پاور ہی نہیں ہے، تو وہ اچھے ماحول میں ہی میٹنگ ہونی تھی نا، انہوں نے کون سا آپ کو انکار کرنا تھا، وہ تو ڈیلیور ہی نہیں کر سکتے اس چیز پہ۔ عارفہ یہ تو پوائنٹ نمبر 1 تھا، میں اس پہ بھی بات کر لوں، پھر پوائنٹ 2, 3, 4 پہ بھی جاتا ہوں۔ تو یقیناً انہوں نے اچھے ماحول میں بات ہونے کا مقصد یہ کہ ایٹ لیسٹ ان کی پارٹی کی طرف سے انہوں نے ایگری کیا کہ یہ چیز ہم نے آپ سے کمٹمنٹ کی اور ہم اس پہ آج بھی جیسے کہتے ہیں اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم نے کیا ایک قدم آگے بڑھا، ہم نے کہا ہم باقی سیاسی پارٹیوں کو بھی آن بورڈ لیں گے تاکہ ملک میں کنسنسس ڈیولپڈ ہو، اس کے بعد پارلیمنٹ میں چیزوں کو لایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویری امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ایم کیو ایم ہمیشہ اربن ڈیولپمنٹ پیکیج کی بات کرتی ہے، کراچی کی بات کرتی ہے، حیدرآباد کی بات کرتی ہے، میر پور خاص کی بات کرتی ہے۔ الحمدللہ جب 30 جون میں جب بجٹ آیا تھا جون کے مہینے میں، اور پی ایچ ڈی پی میں جو کراچی کے حوالے سے حیدرآباد کے حوالے سے 10 ارب 5 ارب روپے ڈیولپمنٹ پیکیج میں رکھے تھے، ایم کیو ایم کا مطالبہ تھا کہ یہ کم پیسے۔ اچھی بات یہ تھی کہ آج سے 4 دن پہلے جو 10 ارب سے بڑھا کر کراچی پیکیج میں 15 ارب روپے کر دیے گئے، گڈ نیوز تھا۔ ہماری کیا خواہش تھی کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ وفاق کی طرف سے جو پی ڈبلیو ڈی کا ادارہ اس کے توسط سے پچھلے کئی سالوں سے سر انجام دیا جا رہا تھا۔ انفارچونیٹلی آج سے 1 مہینے پہلے پی ڈبلیو ڈی کو بند کر دیا گیا۔ ہم نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر آپ نے پی ڈبلیو ڈی بند کر دیا ہے تو پنجاب میں یا کے پی کے میں یا بلوچستان میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ان کے اپنی صوبائی حکومتیں موجود ہیں، وہاں سے کام ہوتا ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی ایم کیو ایم کو پرابلم فیس ہوتی ہے کیونکہ سندھ گورنمنٹ ہمیں اون نہیں کرتی اور پھر وہ تمام کام جو رک جاتا ہے۔ تو ہم نے ان کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ ایسا وفاقی ادارہ ہونا چاہیے، ایس آئی ڈی سے لو، پی آئی ڈی سے لو، جس کے ذریعے ان کام کو آگے بڑھایا جائے۔ خیر اس بات کو انہوں نے غور سے سنا ہے، آرڈر ہیڈ بین ایشوڈ، میں سمجھتا ہوں یعنی کہ امین صاحب یعنی کہ آپ پروبیبلی کچھ اس طرح کی گفتگو ہوئی ہوگی کہ یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں ان کا جو خرچہ ہوگا اس میں ایم کیو ایم بطور جماعت یا آپ کے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں ان کی مرضی سے یہ خرچہ ہو، نہ کہ یہ صوبائی حکومت کے حوالے کر دیے جائیں پیسے۔ دیکھیں ماضی میں بھی یہ تمام چیزیں اگر رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کو آن بورڈ لیا جاتا ہے۔ ایم کیو ایم آج اگر کراچی میں گرین لائن بنی ہے، K4 کا منصوبہ ہے، سینسس کا انعقاد ہوا ہے، حیدرآباد یونیورسٹی بنی ہے، تو کس کے پرپوزل پہ بنا ہے؟ ایم کیو ایم کے پرپوزل پہ یہ تمام چیزیں بنی ہیں۔ تو ہماری یہ خواہش تھی کہ یہ تمام چیزیں اسی طریقے سے ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کوئی دو رائے کسی کی طرف سے بھی نہیں ہے، اور یہ تمام جو 15 ارب روپے ہیں یا حیدرآباد کے 5 ارب روپے ہیں تو یقیناً ایم کیو ایم کے پرپوزل ہوگی۔ ایم کیو ایم کوئی سے چھوٹا موٹا کام نہیں کیا، بلکہ ایم کیو ایم شہر کی ترقی کے حوالے سے بات کرے گی، ایم کیو ایم فلائی اوورز کی بات کرے گی۔ پارٹی ہاں بٹ سر کیونکہ میئر اب کراچی میں جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے تو یہ تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہاں بھی مسائل ہو سکتے ہیں، آپ کی ٹگ آف وار شروع ہو جائے میئر کے ساتھ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پیسے خرچی نہ ہو پائے؟ عارفہ ایم کیو ایم پاکستان کے پاس کراچی کا 80% مینڈیٹ ہے، حیدرآباد کے 100% مینڈیٹ ہے، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں۔ تو ڈیفینیٹلی عوام کس کے ساتھ کھڑے؟ اگر عوام کے منتخب نمائندے عوام کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے، یہی تو جمہوری طریقہ کار ہے۔ آپ اگر آپ کراچی کو اون کرتے اگر پاکستان پیپلز پارٹی تو یقیناً کام کرے نا، شہر میں کسی نے ان کو روکا ہے؟ نہیں روکا۔ اگر وفاق سے ایم کیو ایم پاکستان یہ پیسے لے کر صوبہ سندھ میں لے کر آتی ہے، شہری علاقے میں ترقیاتی کام کراتی ہے، تو اپنے ذات کے لیے تو نہیں کرا رہا میں، یا مصطفیٰ کمال ڈاکٹر فاروق ستار یا خالد مقبول، یہ تو شہر کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آج اگر K4 کا منصوبہ جو 26 ارب روپے کا تھا اور جس کی ذمہ داری بنتی تھی سندھ کی صوبائی حکومت کے 18ویں ترمیم کے بعد پانی دینا صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ ناکام نظر آئے۔ اب ایم کیو ایم کی کوشش سے 126 ارب روپے کا منصوبہ بن گیا، وفاق واڈا کے ذریعے بنا رہی ہے۔ میں آ رہا ہوں میں یہ اربن ڈیولپمنٹ پیکیج کے بعد ہم نے آئی پی پی ایس کے حوالے سے ان سے گفتگو کی، ان کے سامنے یہ رکھا کہ دیکھیں جب پنجاب میں ان کی چیف منسٹر اعلان کر کے اپنے عوام کو بینیفٹ دے سکتی ہیں، سبسڈی دے سکتی ہیں، عوام کو دکھ درد کو ریلیف دے سکتی ہیں، تو ہونا ہی چاہیے کہ وفاق کرے۔ ہمیں پتہ ہے کہ صوبائی حکومت سندھ کو اون نہیں کر پائے گی، کراچی کو اون نہیں کرے گی، تو ڈیفینیٹلی ہم نے سے کہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ کار نکالا جائے، اور ان کے ساتھ یہ ڈسکشن جاری رہنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ آئی پی پی ایس کے حوالے سے ایم کیو ایم پریس کانفرنس بھی کرتی رہی ہے، پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھائی ہے، اور کیا چاہ رہے ہیں آئی پی پی ایس کے حوالے سے؟
جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں جن کو جس بڑے پیمانے پہ پیسے دیے جا رہے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ان کو آن بورڈ لیا جائے، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے اور میک شیور کیا جائے کہ اس طرح کے پیسے کو روکا جائے اور اس کا بینیفٹ عام عوام کو آنا چاہیے۔ ہم اس سے آگے بھی بڑھے، ہم نے اس سے آگے بھی بڑھ کے بھی بات کی ہے۔ ہم نے آئی پی پی کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا ہے کہ جو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کار بھی ہونا چاہیے۔ اچھی بات یہ تھی کہ جو پہلے جو ڈبل ڈیجٹ پہ جو مہنگائی تھی 23%، وہ کم ہو کے 9.9%۔ رننگ آؤٹ آف ٹائم، اگر آپ اجازت دیں، جماعت اسلامی اور جے یو آئی ایف اے جیسی جو پارٹیز ہیں وہ تو ٹریڈرز کے ساتھ کھڑی ہیں، سڑکوں پہ احتجاج بھی کریں، کیا آپ کا کوئی ارادہ ہے اس طرف جانے کا، ان جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا؟ ہم پرسوں شہر میں ایک بڑا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں کہ الیکٹرک کے خلاف، ٹھیک ہے نا، کہ تاکہ بجلی کا بل کو میک شیور کریں کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، بجلی کا بل کم آنا چاہیے۔ تاجروں کے ساتھ ہمارا مسلسل طور پہ رابطہ رہتا ہے، جتنی بھی تاجر انجمن ہیں وہ ایم کیو ایم کے آفیسز آتی رہتی ہے، ایم کیو ایم کے اراکین قومی صوبائی اسمبلی کے ساتھ مکمل رابطے میں، ہر دکھ درد میں ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اور جو ایشوز ہیں، جینوئن ایشو، جو ایف بی آر کے حوالے سے دیکھیں کہ ایم کیو ایم نے خط لکھا نا ایف بی آر کو، چیئرمین کو، کہ کراچی میں مطلب پاکستان کے مختلف بازاروں میں 5,000 پر دکان اگر ٹیکس لگایا جا رہا ہے تو کراچی میں 60,000 روپے پر دکان ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ ڈفرینسز ان کے سامنے رکھا ہے کہ آپ کو فرق نہیں رکھنا، بلکہ آپ کو پورے شہر پورے پاکستان کے لوگوں کو ساتھ لینے کی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اس پہ بھی میرا خیال بات آگے بڑھی ہے، ڈسکشن آگے بڑھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ چیز جاری و ساری رہے گی۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک آئیں گے تو ہم بات کریں گے پی ڈبلیو ڈی کے جو امپلائیز کا احتجاج اسلام آباد میں آج ہوا۔ یوٹیلیٹی سٹور کو بند کر دیں گے۔ آپ سارا بوجھ جو ہے رائٹ سائزنگ کا وہ کمزور طبقے پہ ڈال رہے ہیں۔ میں یہ بتائیں کتنے سیکرٹریز، ایڈیشنل سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، ڈائریکٹر جنرل، کتنی پوسٹ آپ ابالش کریں گے؟ اگر ایک ہی ادارہ بند کرنا ہے اور 5-6 ادارے انہوں نے مرج کرنے ہیں تو یہاں تو مجھے کوئی خاطر خواہ سیونگ نظر آتی نہیں ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو حکومت کی طرف سے ڈاؤن سائزنگ یا رائٹ سائزنگ کے اعلانات کے بعد ملازمین کے احتجاج رہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کا ذکر کیا حکومت نے، یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین نے احتجاج کیا۔ آج پی ڈبلیو ڈی کے جو ملازمین ہیں انہوں نے بھی اسلام آباد میں احتجاج کیا۔ احتجاج کے دوران پولیس کے ساتھ جو ٹینشن تھی یا کانفرنٹیشن تھی وہ اتنی بڑھ گئی کہ آنسو گیس کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ پولیس اور مظاہرین آمنے سامنے آ گئے، مگر پھر میڈیا رپورٹس نے یہ بھی کہا کہ اس کے بعد مذاکرات ہوئے اور معاملات جو ہیں وہ طے ہو گئے ہیں۔ اس پہ تفصیل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل قرار صاحب، نمائندہ ہیں ڈان نیوز۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ جی کیا ہوا، پہلے تو بتائیں کہ شیلنگ تک بات کیسے پہنچی؟ دیکھیں گزشتہ رات بھی جب یہ اسی طرح سری نگر ہائی وے ملازمین نے بند کیا تھا تو ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد کے گئے، ان سے مذاکرات کیے، ان کو یقین دہانی کرایا کہ آپ کے مسئلے کے حل کے لیے حکومت سے بات چیت کی جائے گی، آپ روڈ کو کھول دیں۔ بٹ یہ تو حکومت کو مذاکرات کرنے چاہیے ان سے۔ کسی نے مذاکرات ان سے نہیں کیے، تو انتظامیہ پولیس اپنے طور پر کرتی رہی ہے، جیسے کہ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے مذاکرات ہوئے۔ اچھا، وہ بھی حکومت کے کہنے پہ نہیں کر رہے، وہ روٹین میں کر رہے ہیں؟ وہ حکومت کے کہنے پہ ہوئے، منسٹر نے بھی کی، سیکرٹری نے بھی کیے، اور پھر اس کے بعد کو یقین دہانی کرائی گئی کہ اس پہ حکومت دوبارہ سے غور کرے گی۔ لیکن پی ڈبلیو کے معاملے پر ابھی تک کسی نے بھی آفیشلی، جیسے انتظامیہ اور پولیس تو اپنے طور پر کرتی ہے کہ روڈ کھول دیں، ٹریفک چلنے دیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لیکن ان سے مذاکرات نہیں ہوئے، تو اسی لیے پریشان تھے کہ ہم سے کوئی بات کوئی نہیں کر رہا، ہم سے بات کریں، ہم یقین دہانی کرائیں، کیونکہ 27 سے 28,000 ملازم بتائے جا رہے ہیں جو پورے پاکستان میں اس ڈپارٹمنٹ کے پی ڈبلیو ڈی کے۔ تو آج بھی انہوں نے یہی طرح سری نگر ہائی وے بند کیا، تو پولیس ان کے پاس گئی کہ آپ روڈ کھول دیں ورنہ ہم پھر گرفتاریاں کریں گے۔ ان کو 2 دن وارننگ دی، انہوں نے کہا کہ ہم وارننگ نہیں مانیں گے، ہمارے مسئلے آپ حل کرائیں، ہم سے کوئی بات چیت کرے، کوئی ہمیں بتائے، کوئی یقین دہانی کرائے، تو پھر ہم بات چیت کریں گے اور پھر راستہ کھول دیں گے۔ تو ان کی نہیں سنی گئی۔ پھر اس کے بعد شام کو پھر حالات خراب ہوئے، پھر تھوڑے کنٹرول ہوئے، اچانک پھر پولیس نے وہاں شیئرنگ شروع کر دی اور اس کے بعد گرفتاریاں ہوئیں، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، پھر پی ڈبلیو ڈی کے لوگوں کی جی لاٹھی چارج کیا گیا، پھر پولیس نے فورس استعمال کی اور سری نگر ہائی وے کو کھلوا دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس دفتر جہاں پر ملازمین اندر اپنی بلڈنگ میں نعرے بازی کر رہے تھے اور گرفتاری کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، تو پولیس نے اس کو گھیرے میں لیا اور پھر ان کو وارننگ دی کہ آپ اپنا مظاہرہ ختم کر دیں ورنہ ہم پھر کارروائی کریں گے، پھر آپ کو گرفتار کریں گے۔ تو خیر وہ دوبارہ سے بات چیت ہوئی، پھر وہاں ایس ایس پی آپریشن جو ہیں ارسلان،
انہوں نے کہا کہ جو ہم گرفتار افراد ہیں ان کو رہا نہیں کریں گے, ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کریں گے, کیونکہ ان کا موقف ہے کہ 2 پولیس ملازمین اس جھڑپوں میں زخمی ہوئے ہیں, تو اس لیے ہم کسی قسم کی رعایت نہیں برتیں گے. اور آپ نے تو سر پھر یہ جو بات ہو رہی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے, کیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ مذاکرات کیے کس نے؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی تھی. کسی نے مذاکرات نہیں کیے ہیں. میں نے جس کو بتایا کہ انتظامیہ اور پولیس کی لیول تک وہ اس لیے کرتے ہیں کہ روٹین میں وہ کرتے ہیں, وہ روٹین میں وہ عام اگر شہری بھی ہو, اور ان کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ ٹریفک چلتی رہے اور لوگ انکنوینئنس نہ ہو. کیونکہ اب سری نگر ہائی وے اور جو فیض آباد ہے یہ 2 مین شاہراہیں ہیں جو اس پورے شہر کو باقی شہروں سے لنک کرتے ہیں. اگر یہ دونوں میں سے ایک بند ہو جائے تو پورا لوڈ پھر دوسری اس پہ آ جائے گا شاہراہ پر, اور پھر وہاں بلاک ہو جائے گا. بالکل. اور اوپر سے ٹیم بھی آئی ہوئی ہے بنگلہ دیش کی, تو اس کا روٹ بھی لگتا ہے, تو وہ 2-2 گھنٹے ٹریفک سرینا شری نگر ہائی وے کے پاس ہے, تو یہ اتنا پھر ایک ماحول خراب ہو جاتا ہے, پھر عام لوگ اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو سری نگر ہائی وے تو بہت زیادہ بزی روڈ ہے, اس کو تو آپ 1 گھنٹے کے لیے بند نہیں کر سکتے, اور ایک سائڈ بھی نہیں بند کر سکتے, کیونکہ اس کا ٹریفک بڑی ہیوی ہے, فاسٹ اس پہ ٹریک پہ چل رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے ان کا مقصد تھا انتظامیہ پولیس کا کہ روڈ کھل جائے. مذاکرات ابھی تک کسی بھی حکومت سطح پہ کسی نے مذاکرات نہیں کیے ہیں, نہ کسی ڈی جی نے, نہ سیکٹری نے, نہ منسٹر نے. تو یعنی کہ پھر تو ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ پی ڈبلیو ڈی کے جو ملازمین ہیں ان کے ڈیمانڈز کیا ہیں. ان کے ڈیمانڈز یہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیسک سے تو ہمیں معلوم ہے سر, بٹ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو کوئی لسٹ ہوتی ہے, کوئی سامنے آتی ہے ایسی, تو جب کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. یہ بھی دیکھیں, یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کا کوئی مذاکرات ہوئے نہیں ہیں. تو کیا یہ واپس اب آئیں گے کوئی دوبارہ مظاہرہ کرنے؟ دیکھیں ابھی تک تو کوئی انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے. آپ یہ کل کنفرم ہوگا کہ دوبارہ سے وہ کل احتجاج کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, اور ان کا احتجاج کا کیا طریقہ کار ہوگا, کیونکہ اس سے پہلے جب 4 روز پہلے وہ آئے تھے اسی طرح ان کا آفس جو ہے وہ G9 جو اشارہ ہے سری نگر ہائی وے کے ساتھ اس سے منسلک ان کا آفس ہے, تو وہیں سے وہ نکلتے ہیں اور روڈ بلاک کر دیتے ہیں کہ دور سے انہیں آنا نہیں ہوتا. تو کل اب یہ ممکن ہے کہ کل پھر سے وہ نکل کے وہ لوگ سری نگر ہائی وے بلاک کر دیں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی طرف جانے کا اعلان اس سے پہلے وہ کرتے رہے ہیں لیکن یہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.